रंग दिया तेरे इश्क ने यूं इज़्ज़त धड़कन शाह, किस्त नंबर 15 एंड 16। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी अरुष्मान खान से ऊंची आवाज़ में बात कर सके, और कहाँ इस लड़की ने इसे थप्पड़ रसीद कर दिया था। गुस्से से इसने अपनी मुट्ठियां बींची। गुस्से की ज्यादती की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें लहू रंग हो गई थी। वो एक जिस्त में अंदर की तरफ जाती इंशाल तक पहुंचा था और इस की नाजुक कलाइयों को अपनी सख्त पकड़ में लिया और खींच कर अपने रूबरू किया। व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो अपनी पूरी कुव्वत से चलाया था। एक पल को तो अंशाल भी कांप कर रह गई। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह घटिया बात करने की? कौन सी घटिया बात की? हाँ, निकाह करने का बोला, और ये कोई मजाक नहीं है मिस अंशाल मीर। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो ना हो दुनिया में सबसे ज़्यादा नाकाबिले एतबार ज़ात मर्द की है, क्योंकि ये बड़े तरीका जानता है ये बर्बाद करने के। पहले पीछे भागेगा, मोहब्बत के दावे करेगा, वक़्त गुजारेगा, वक़्त के साथ सब गुजार जाएगा। यकीन पाने के बाद तुम्हें तोड़ेगा और तुमसे तुम्हारा गरूर छीनेगा और तुम्हारी रूह तक गहरी कड़वी ज़रबें लगाएगा और तुम्हारी रूह छन्नी करके चला जाएगा। और मुझे इस दुनिया के किसी मर्द पर भरोसा नहीं है, और ना मैं इस प्यार मोहब्बत जैसे सस्ते लफ्ज़ों के जाल में नहीं फंसने वाली। इसने अपनी ज़िंदगी जो रूप मर्दों के देखे थे इसका तज्जिया करते हुए कहा। पहले तो इसकी बात पर उस्मान खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन जब नज़र इसकी स्याह खूबसूरत आंखों पर पड़ी तो इसे इनमें बेपनाह कर्ब और दर्द नज़र आया। इसका दिल बेचैन हो उठा। ऐसा क्या इसकी ज़िंदगी में हो गया जो इस कदर मर्दों से नफ़रत करती है? मिस अंशाल, मुझे आपसे इश्क हो गया और मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अरुष्मान ने इसकी कड़वी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। हो ना हो, मर्द इश्क आशिकी नहीं करता, इसे तो सिर्फ जिस्म की भूख होती है। वो नफ़रत अमेज़ जहर खंद लहजे में बोली, मिस अंशाल, मर्द निकाह करते हैं, अय्याशी और टाइम पास तो दरिंदे करते हैं। और माशाल्लाह आप में इतनी समझ तो होगी कि आप एक मर्द और दरिंदे में फ़र्क कर सकें। वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए बोला। कुछ तो पल तो अंशाल कुछ बोल ही नहीं सकी, बस खामोशी से इसकी बुरी आंखों में देखती रही। फिर बोली, मिस्टर अरुष्मान खान, आप अपना वक़्त किसी और पर ज़ाया करें, मुझे जाने दो। वो गुस्से से कहते वहाँ से चली गई। इसे अरुष्मान खान पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई क्योंकि वो यहाँ पर कोई तमाशा करना नहीं चाहती थी। मिस अंशाल मीर, एक बार तुम मेरी दस्त रस में आ जाओ, फिर तुम्हें खुद ब खुद मेरी मोहब्बत और दीवानगी पर यकीन आ जाएगा। अब लगता है मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी। अच्छा नायरा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ओके दीद, आप भी इतनी जल्दी जा रहे हो? हनी, जाना पड़ेगा, ऑफिस में एक मीटिंग है। वो फिर इंशाल सबसे मिलकर वापस चली गई थी। इसके जाने से नायरा के चेहरे पर उदासी छा गई, जैसे सभी घर वालों ने महसूस किया। गुल आकर नायरा के पास बैठ गई और बोली, भाभी आपकी दीद कितनी प्यारी है ना, काश मेरी भी कोई बहन होती। हाँ, मेरी दीद बहुत प्यारी हैं, वो वर्ल्ड की बेस्ट दीद हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ आओ मेरी बच्ची। दी जाने से अपने पास बिठाया। बेटा आप उदास मत हो, आपका जब दिल करे आप अपनी दीदों से मिल लेना या फिर इन्हें अपने पास लिया करना। यस, मुझे जब भी दीद की याद आएगी मैं दीदों के पास चली जाया करूँगी। वो खुश होते हुए बोली, भाभी आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? रुश्मान सबके पास आते हुए संजीदा आवाज़ में बोला, ओए खोते, तू क्या बोल रहा है? क्यों नहीं ज़रूरत जाने की? एक ही दिन हुआ है बच्ची को, अब आए आप, वो अपने घर भी ना जाए। दी जान इसको डपटते हुए कहती हैं। हाँ अरश, क्यों नहीं जा सकती? नायरा, ये तुम क्यों इसकी सास बन रहे हो? इसने आने जाने पर पाबंदी लगाकर रोमी चाची ने भी इसको लताड़ते हुए कहा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों सास बनूंगा? मैं तो कह रहा था भाभी को क्या ज़रूरत है जाने की, हम इन्हें ही यहाँ पर ले आते हैं हमेशा के लिए। अरे अर्श, तुम कैसे बातें कर रहे हो? कैसे हम इसे यहाँ पर ला सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए? इसकी अपनी ज़िंदगी है, ऑफिस है जिसे जिसे ही संभालती है। अब की अरुष्मान की मॉम ने इसे टोकते हुए कहा। सब घर वाले इसकी बेतुकी बात पर इसे देख रहे थे, सवाए शारेज और साहिल के, क्योंकि इन्हें पता था वो क्या कहना चाह रहा है। वो घर वालों की बात सुनकर अरुष्मान काफ़ी झुंझला गया। वो क्या कहना चाहता था, वो इसके घर वाले क्या समझ रहे थे? शारेज इसकी हालत से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। क्यों सुबह इसने भी नॉक कर दिया था। अरे मॉम, आप समझो यार, बच्चा बड़ा हो गया है, कब से वो अपने मुंह से शादी की बात कर रहा है और आप लोग भी पता नहीं क्या क्या समझ रहे हो। साहिल ने इसकी हालत समझते हुए घर वालों को बताया। क्या 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 क्या? अरे तुम शादी के लिए मान गए, कमाल नहीं हो गया? रूमी चची ने बेयकीनी लहजे में कहा।
بیٹا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یس مام، میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے مس انشال سے شادی کرنی ہے۔ یا ہو، گل فوراً نائرہ کے گلے لگی۔ بھابھی اب آپ اپنی دیدو کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کی تیاری کرو، واہ کتنا مزہ آئے گا، دیدو بھی ہوں گی اب۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، بیٹا کیا تم نے اس بارے میں بات کی ہے اس سے؟ مطلب کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کر لی ہے، اور اس کا اچھا خاصا انعام بھی ملا ہے۔ وہ اپنا گال پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آواز میں بولا، بیٹا ہم سب بہت خوش ہیں آپ کی چوائس سے، اب ہم آپ کے لیے بھی فرض سے سبردوش ہونا چاہتے ہیں۔ نہیں بابا، ابھی نہیں، ابھی میں ایک کیس میں الجھا ہوا ہوں، جیسے یہ کیس ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ بات کر لیجئے گا۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ کہہ کر چلے گئے۔ نائرہ چلیں، آپ روم میں آرام کر لیں، صبح سے ہی اٹھی ہوئی ہیں آپ؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے گل سے باتیں کرنی ہے، وہ جھٹ سے انکار کرتے ہوئے بولی۔ اسے شاریز سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ صبح کی جسارت ابھی بھولی نہیں تھی جس کی بارے میں سوچتے ہوئے اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ شاہریز نے بڑے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کی بٹر فلائی اس سے ڈر رہی ہے اور شرما رہی ہے۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی بٹر فلائی اس کے جذبات سمجھ رہی ہے۔ دی جان، تھوڑی سی نظر کرم مجھے معصوم پر بھی فرما دیں، میری شادی وادی کرا دیں، اب تو میں بھی کمانے لگا ہوں۔ وہ نظروں کے حصار میں گل کو رکھ کر بولا، جو دی جان کی تیز نظروں سے چھپا نہیں سکا۔ او زرافے، تم سے شادی کے لیے مانے گی کون ہوں؟ کیوں نہیں مانے گی؟ گڈ لکنگ اور چارمنگ ہوں اور اچھا خاصا کما بھی لیتا ہوں۔ ہر لڑکی یہ سب نہیں چاہتی، تو پھر کیا چاہتی ہے؟ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ایسا ہو جو اس کی ہر خواہش پوری کرے۔ اگر اس کا دل رات کو 2 بجے آئس کریم کھانے کا کرے تو وہ بنا وقت کی پرواہ کیے اس کے لیے آئس کریم لائے۔ اگر وہ کہے آج میرا دل برتن دھونے کا نہیں کر رہا، آپ دھو دو تو دھو دے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے تو وہ فوراً کچن میں گھس جائے اور اس کی پسند کی ہر چیز بنا کر کھلائے۔ اگر وہ کہے کہ آج میرا دل بابی پرنسس مووی دیکھنے کا کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بنا اگر مگر کیے پوری مووی دیکھے۔ اگر وہ کہے کہ ارے بس یہ پیار ہے کہ ٹارچر، اور کون سی لڑکی ہے وہ جو یہ سب فرمائشیں کرے گی؟ ہاں، میرے جیسی لڑکی، اور کون؟ کیا یہ سب تمہاری بھی خواہشات ہیں؟ یس آف کورس، اور ابھی تو پوری سنی ہی نہیں، بس مجھے سننا بھی نہیں ہے۔ ساحل بیٹا، تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے، کیا تجھے یہی لڑکی پسند آنی تھی؟ وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ عرشمان زمان کے کال کرنے پر پولیس اسٹیشن آیا تھا کیونکہ اسے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ تبھی زمان کا اندر داخل ہوا۔ ہاں زمان، بولو کیا خبر ہے؟ سر، آج وہ پہنچ جائے گا۔ گڈ، اس کو ایئرپورٹ پر وہ سرپرائز مل جانا چاہیے جو ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ اوکے سر، تیاری مکمل ہے نا؟ اور جو میں نے ٹیم تیار کرنے کا بولا تھا وہ تیار ہے؟ ہاں جی سر، وہ سب تیار ہیں۔ آج کا سارا دن نائرہ نے گل کے ساتھ مل کر گزارا تھا اور اس نے پورا ولا بھی دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ اسے لان میں لگا جھولا پسند آیا تھا۔ دونوں نے کافی ساری باتیں کی تھی۔ شاریز جب آفس سے واپس آیا تو گاڑی سے باہر نکلتے اس کی نظر نائرہ پر پڑی جو جھولے پر گل کے ساتھ بیٹھی اپنی کٹی کو لے کر بیٹھی تھی۔ بلی کو دیکھ کر شاریز کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا دونوں کے پاس آیا۔ ارے شاہ، آپ آ گئے؟ پرنسس، آ گیا ہوں میں، تبھی تو آپ کو دکھ رہا ہوں، وہ گھمگیر آواز میں بولا۔ اس کی نظریں تو اس بلی پر ٹکی ہوئی تھیں جو اس کی بٹر فلائی کی گود میں مزے سے بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے آتے ہی گل اندر چلی گئی تھی۔ بٹر فلائی، آپ ہر وقت اس بلی کو اپنے ساتھ مت رکھا کریں۔ کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ہائے شاہ، آپ کو میری کٹی کیوں اچھی نہیں لگتی؟ آپ کو تو اتنی پسند ہے نا؟ ہاں، نہیں ہے پسند، کیونکہ یہ ہر وقت میری بٹر فلائی سے چپکی رہتی ہے اور میری بٹر فلائی بھی اس سے پیار کرتی ہے اور مجھ سے نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ آئی مس یو مائی انوسنٹ بیوٹی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، میرا پورا دن اور گزرا۔ اور آپ نے کیا کیا سارا دن؟ پہلے تو پورا ولا دیکھا جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اس کے بعد جھولے لیے۔ اس کا مطلب آپ نے مجھے ذرا بھی مس نہیں کیا؟ اور اس کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے بولا۔ اپنی گردن پر اس کی سانسوں کی مہک محسوس کر کے نائرہ کانپ گئی تھی اور خود کو اس کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ بٹر فلائی، آپ کچھ دیر کے لیے ایسے ہی کھڑی رہیں اور مجھے اپنے آپ کو محسوس کرنے دیں۔ شاہ، آپ فریش ہو جائیں نہ، ابھی باہر سے آئے ہیں اور شروع ہو گئے۔ واہ اسٹرینج، میری انوسنٹ بیوٹی کو بہانے بھی آ گئے ہیں مجھ سے بچنے کے لیے، وہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے بولا۔ کنٹینیو جاری ہے۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، ایزا دھڑکن شاہ۔ قسط نمبر 16۔ ایئرپورٹ۔ ایک 35 سالہ شخص ایئرپورٹ سے باہر نکلتا
ہے جو دیکھنے میں اپنی عمر سے 7-8 سال کم ہی لگتا ہے۔ اس کے دائیں بائیں 7-8 گارڈ ہوتے ہیں۔ وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے گاڑی کی طرف آتا ہے۔ ایک گارڈ جھک کر دروازہ کھولتا ہے۔ ابھی وہ بیٹھ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، آصف نیازی اسپیکنگ، وہ گھمگیر آواز میں بولا۔ او ہیلو سر، ایک بری خبر سر، ہمارا سارا مال پکڑا گیا اور جو لڑکیاں آپ نے شیخ کو دینی آج رات، ان کو بھی پولیس والوں نے چھڑا لیا ہے سر۔ ایک بری خبر ہے، وہ جو کراچی یونیورسٹی میں ہمارا گروپ ڈرگ سپلائی کرتا تھا اور لڑکیوں کو ٹریپ کر کے ہمارے پاس بھیجتا تھا، اس کا لیڈر پکڑا گیا ہے۔ کال کرنے والا ایک ہی سانس میں پوری خبر سنا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پوری بات سنے بنا کال کاٹ دے اور بعد میں اس کو ہی سزا ملے کہ پوری بات کیوں نہیں بتائی، کیونکہ آصف نیازی جیسے درندے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان لے لینا ایک مشغلہ تھا۔ اس کی پوری بات سن کر اس کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ یو باسٹرڈ، تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ ہاں، کیا اس لیے میں نے تم لوگوں کو پیسے دیتا ہوں تم کو تو میں آ کر دیکھتا ہوں، تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ نیازی تو کسی کی معمولی سی غلطی بھی معاف کرتا، اس بار تو میرا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور سب سے پہلے سزا تمہیں ملے گی، کیونکہ میں تمہیں انچارج بنایا تھا۔ تم میری غیر موجودگی میں سب سنبھال لوگے، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو سب سے پہلے مجھے خبر دو گے، اور تم نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ پولیس میرے بارے میں چھان بین کر رہی ہے۔ میں پہنچ رہا ہوں اور فرار ہونے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ تم کہیں بھی چھپ جاؤ لیکن نیازی سے بچ نہیں سکتے۔ وہ غصے سے دھاڑا اور موبائل کو غصے سے پھینکا اور خود ڈرائیونگ کرنے کے لیے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کے گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں کو ایک گھوری پر چپ کروا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عثمان خان جب آصف نیازی کے پاکستان آنے کی خبر ملی تھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے پہلے کچھ دھماکہ دار سرپرائز اس نیازی کو دے، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اس ملک کے رکھوالے اتنے بے خبر نہیں کہ کوئی بھی اس کے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرے اور انہیں کچھ خبر ہی نہ ہو۔ اس لیے اس نے پہلے ہی سے تیاری کر لی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ اور اس کی ٹیم نے پوری جاں فشانی سے اس کیس پر کام کیا تھا اور اس کے بارے میں ایک ایک بات جانکاری حاصل کی تھی۔ اس دوران انہیں نیازی کے ڈرگ کی ڈیل کے بارے میں پتہ چلا جو آج کے دن ہونی تھی، اور یہ ڈیل نیازی کے اسلام آباد کے باہر سنسان ایریا میں بنے فارم ہاؤس پر تھی۔ اور عثمان نے اس کیس کے لیے ایک ٹیم تیار کرائی تھی جس کے ساتھ وہ نیازی کے فارم ہاؤس پر پہنچا تھا، اور انہیں یہ یہاں آ کر یہ معلوم ہوا کہ نیازی نے آج ہی کچھ لڑکیوں کی کسی شیخ کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے اور آج رات وہ یہ بھی باہر بھیج جائیں گی۔ یہ سب جان کر عثمان خان کا خون کھول اٹھا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ لوگ وقت سے پہلے آ گئے تھے اور فارم ہاؤس سے کچھ دور موجود جنگل میں چھپے ہوئے تھے تاکہ ان کی آمد کا نہیں پتہ چل سکے۔ فارم ہاؤس میں جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک تو سامنے سے جانے والا اور ایک پیچھے سے، جو بہت کم استعمال ہوتا تھا، اور عثمان نے پچھلے کے دروازے سے جانے کا پلان کیا، یہاں تک کہ اتنی آسانی سے پہنچ پانا ممکن نہیں ہوتا اگر اس کے بارے میں عثمان خان آدمی جو ان لوگوں کے بیچ نوکر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا انہیں پوری جانکاری دے رہا تھا، اور عثمان نے اسے کہا تھا کہ وہ موقع دے کر اس کی چائے میں نشہ آور گولیاں ملا دے، وہ آسانی سے پلان پر عمل کر سکے۔ اور اس نے زمان اور ٹیم کے 4 اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور باقی 8 کو باہر موجود ٹرک کے پاس جانے کو کہا جس میں انہوں نے ڈرگ کا سارا مال لوڈ کیا ہوا تھا۔ عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے آدمی نے اس کو اس راستے کے بارے میں کافی کچھ بتایا تھا، اس لیے اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ کافی احتیاط سے چل رہے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ لڑکیاں ان کے قبضے میں تھیں اور اس لیے وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لوگ کافی سنبھل کر تہہ خانے تک پہنچے جہاں پر ان لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ وہ وہاں پر 2-3 گارڈ پہرا دے رہے تھے، جسے دیکھ کر عثمان اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر چمک آ گئی، کیونکہ انہیں قابو کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا تھا۔ ان گارڈ کو ان سب نے کافی آسانی سے زیر کر لیا تھا۔ عثمان جب تہہ خانے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ ڈری سہمی دیوار سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ڈرو نہیں، ہم تم سب کو بچانے آئے ہیں، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ان سب کو اس نے بیک ایریا کی طرف لایا اور ان کے پاس اپنے 2 ساتھیوں کو کھڑا کر کے کہا کہ تم دونوں ان کے ساتھ رہو اور اگر کوئی گڑبڑ لگے تو انہیں لے کر جنگل کی طرف جانا جہاں پر ہماری گاڑیاں ہیں، تب تک ہم باہر والوں سے نمٹ لیں۔ باہر ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن نیند کی گولیوں کی وجہ سے وہ سب آدھی سوئی جاگی کیفیت میں تھے، اس لیے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔
اور عثمان خان نے ان لڑکیوں میں سے جو اپنے گھر جانا چاہتی تھیں اور یقین تھا کہ ان کے گھر والے قبول کر لیں گے، انہیں ان کے گھر بھیجوا دیا تھا، اور جنہیں ان کے گھر والوں نے قبول نہیں کیا انہیں شیلٹر ہوم بھیج دیا تھا اور وہاں سے ضبط کیا گیا ڈرگ سرکار کے حوالے کر دیا تھا۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر آ رہی تھی، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی کہ سامنے سے آتے ساحل نے اسے تھام لیا اور اسے گرنے سے بچانے کے چکر میں اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر نزدیک کر لیا۔ اسے گل کی دھڑکنیں اپنی دھڑکن کے ساتھ سنائی دینے لگیں۔ اوہ، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ گل کو اس کی آنکھوں میں آج کچھ الگ سا محسوس ہوا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکی۔ ساحل تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھو گیا تھا، اسے چھوڑنا بھی بھول گیا تھا۔ زرافے چھوڑو مجھے، اور یہ کیا مجھے چھچوروں کی طرح گھورے جا رہے ہو؟ گل اس کی پکڑ میں کسمساتی ہوئی بولی، تمہاری لولی آنکھوں نے ہمیں یوں اٹریکٹ کیا کہ سب کے نیگلیکٹ کر کے تمہیں ہی سلیکٹ کیا۔ ساحل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھا، بدتمیز ٹھرکی زرافہ، یہ کیا بک رہے ہو تم؟ کیا تعریف ہی تو کی ہے، ہو نہ ہو تعریف کی ہے۔ گل اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی، آج کے بعد کی نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ میں تو کروں گا، کیا کر لو گی تم؟ ساحل اسے چڑھاتے ہوئے بولا، تو میں نے تمہاری یہ زرافے جیسی گردن مروڑ دینی ہے۔ گل نے دانت پیستے ہوئے کہا، ویسے گل مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، وہ سیریس آواز میں بولا۔ گل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اسے گل بہت کہتا تھا اس لیے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گل، میری ایک ہی وش ہے کہ تم بنو میری مس، ساحل شرارتی آواز میں کہہ کر بھاگ گیا۔ گل جو سیریس ہو کر بات سن رہی تھی، اس بات کو سن کر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن تب تک وہ بھاگ چکا تھا، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ شاریز کمرے میں آنے کے بعد نائرہ کو اپنی باہوں میں قید کیے ایک دن بھر کی بے چینی اور بے قراریاں مٹا رہا تھا۔ نائرہ اس کی باہوں میں قید ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی اور مسلسل اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بٹرفلائی، اب اگر آپ نے میری باہوں سے نکلنے کی کوشش کی تو پھر سزا کے طور پر آپ صبح تک میری باہوں میں قید رہیں گی، اور میں وہ سب کر گزروں گا جس کی ابھی نہ کرنے کا میں نے خود سے وعدہ کیا۔ اور اس کے بالوں میں منہ چھپائے ایک ہاتھ سے اس کی کمر جھکڑے اور دوسرے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اس کے کانوں میں معنی خیز سرگوشیاں کرتے ہوئے بولا۔ اس کے بولنے سے لب نائرہ کے کان سے ٹچ ہوئے، جس سے اس کے پورے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کی معنی خیز سرگوشیوں پر اس کے گال تپنے لگے تھے، جس پر نائرہ نے اپنا چہرہ شاریز کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا ایسا کرنا شاریز کے جذبات بھڑکا گیا تھا۔ شاریز نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی تو نائرہ اور سختی سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اف اف مائی انوسنٹ بیوٹی، اگر آپ ایسا کریں گی تو یہ خان اپنے آپ سے کیا ہر وعدہ توڑ دے گا، پھر آپ کو ہی پرابلم ہوگی، کیونکہ پھر آپ کو ساری رات اپنے اوپر میری بے قراریاں اور بے تابیاں سہنا پڑیں گی جو آپ کی یہ نازک سی جان سہ نہیں پائے گی۔ وہ گمگیر لہجے میں اس کے کانوں میں جان لیوا سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ نائرہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اچانک شاریز نے اسے ایک جھٹکے سے سامنے کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ نائرہ تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ ہوا کیا ہے۔ شاریز اس کے لبوں کو قید کیے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلاتے اس کے سانسوں کو قطرہ قطرہ پی رہا تھا۔ نائرہ کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی لیکن ہو نہیں پائی۔ شاریز جب لگا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی ہے تب جا کر اسے آزاد کیا۔ وہ اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے رب کرنے لگا تاکہ وہ تھوڑا پرسکون ہو سکے۔ ششا، آپ بہت برے ہیں، اگر میری سانس رک جاتی تو؟ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اٹک اٹک کر بولی، ایسے کیسے رک جاتی؟ آپ کو کچھ ہونے دے سکتا ہوں کیا؟ وہ اسے گلے سے لگائے محبت سے بولا۔ کنٹینیو جاری ہے۔